अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 2-3 अहम खबरें हैं। जैसे कि आपको बताएंगे कि DGISI नदीम अंजुम साहब के हवाले से ये ख़बर गर्दिश में है कि शायद उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है। तो क्या वाकई वो 1 साल की मज़ीद कोई तौसीह ले रहे हैं, एक या मज़ीद 2-3 सालों की तौसीह ले रहे हैं? इस हवाले से क्या हकीकत है और कानून क्या कहता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनके ऊपर क्या पेशरफ्त है, और वो जज साहब जो कि तोशा खाना ट्रायल केस के हवाले से पहले कंट्रोवर्शियल हुए, उस वक्त जब उनके फेसबुक अकाउंट के बारे में मेंशन किया गया, उन पर एतराज़ भी आयद किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद ना तो वो इस केस को छोड़ने पर रजामंद हुए और ना ही उन्होंने इसके हवाले से कोई तसल्ली बख्श जो है आप कह लें कि कोई स्टेटमेंट दिया है कि वो कोई अपना अनबाइस्ड शो कर सकें। तो अब इन केसेस में क्या होने वाला है, और इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, उसके हवाले से भी बात होगी। और लास्टली बात करेंगे सहाफ़ियों के हवाले से, जो कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ ये कि तर्जुमान बने हुए हैं कुछ इदारों के, बल्कि इसके साथ साथ बाकायदा धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी गुफ्तगू खासी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, लेकिन ऐसे में वो बहुत सारे दूसरे सहाफ़ी जो कि बड़े चैम्पियन बना करते हैं और बड़ा लोगों को जज करने बैठे होते हैं कि जी कौन सहाफ़ी है, कौन नहीं है, कौन किसी जमात का तर्जुमान बन गया है, या कौन जो है वो इदारों का तर्जुमान बना हुआ है। अब किसी को कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। तो ये क्या कहानी आपके सामने खोल के रखेंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और इसके साथ साथ इससे पहले कि मैं इन तीनों स्टोरीज़ की तरफ चलूँ, पहले मैं एक इंटरेस्टिंग आपके साथ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हैं शेयर करूं। इमरान खान साहब जो इससे पहले मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आपको सरगर्म नज़र आते हैं, लेकिन अब फाइनली उन्होंने टिकटॉक पर भी आने का फ़ैसला किया और कल के रोज़ उन्होंने एक अपना टिकटॉक अकाउंट भी बनाया। अब बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि उनके टिकटॉक अकाउंट पर जो फॉलोअर्स की तादाद है वो 18 घंटे से भी कम में 1 मिलियन तक जा पहुंची है। यानी 18 घंटे से भी कम वक्त में, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, और 10 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो कर बैठे हैं उस अकाउंट पर, जो कि उनका टिकटॉक अकाउंट है। और उस पर उनकी जो पहली वीडियो शेयर की गई है वो एक जेनेरिक से उनकी वीडियो है जो शेयर की गई है, और उस एक वीडियो को आपको मालूम है 24 घंटे से भी कम वक्त में 100 मिलियन लोग देख चुके हैं। 100 मिलियन लोग। तो ये एक मेरा ख्याल है अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और शायद टिकटॉक की हिस्ट्री में, मैं ज़्यादा इसको फाइंड आउट नहीं कर सकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि टिकटॉक की हिस्ट्री में इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स या इतना ज़्यादा वॉच टाइम किसी को नहीं मिला होगा जो इस वक्त इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है। मेरा अपना अंदाज़ा है ये। अगर किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो तो वो मुझे ज़रूर शेयर करे। लेकिन मैंने सोचा है कि खान साहब को थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया जाए, तो इसलिए मैंने भी अपना एक टिकटॉक अकाउंट बना लिया है। ये तो बात मजाक में ही थी, मैं उनको कोई टफ़ टाइम ज़ाहिर नहीं दे सकती, लेकिन बहरहाल मैंने भी अपना एक टिकटॉक अकाउंट ज़रूर बना लिया है, और आप चाहें तो मुझे मेरे टिकटॉक अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि वो लोग जो टिकटॉक पर देखते हैं चीज़ें, उनके साथ कनेक्ट रहा जा सके, और वहाँ पर भी अगर कोई ऐसा कंटेंट आ रहा है, इससे पहले मैं टिकटॉक पर नहीं थी, मेरा अंदाज़ा था कि शायद यहाँ पर कोई ख़ास सीरियस कंटेंट जो है वो जनरेट नहीं होता, लेकिन अब काफ़ी लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो मैंने भी इसके ऊपर एक अकाउंट बनाया ताकि लोगों को ज़रा फॉलो कर सकूं और उनकी एक्टिविटीज़ पर वहाँ पर भी नज़र रखी जा सके। तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आ जाते हैं जिस स्टोरी की तरफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से, जिनको ये ख़बर गर्म है आज बड़ी मार्केट में कि उनको तौसीह मिल गई है, और उनकी तौसीह के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कोई कलीदी किरदार अदा किया है। वो ज़्यादा सरगर्म रहे हैं कि उनको तौसीह दे दी जाए, 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए एज ए DGISI। अच्छा जी, इसमें अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो DGISI की तैनाती का मामला है, अगरचे ये अपॉइंटमेंट तो वज़ीर आज़म ने ही अपने हाथ से करनी होती है, लेकिन इसकी जो सिफारिश होती है, जो रिकमेंडेशन होती है, वो आमतौर पर आर्मी चीफ़ की तरफ से आती है, और आर्मी चीफ़ आमतौर पर 2 या 3 नाम भेजते हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में मौजूदा DGISI की तैनाती के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक तनाव और तनाज़े ने जन्म लिया था, और जहाँ पर उस वक्त ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात हुए थे, उनमें से एक बड़ी वजह जो बनी, एक बड़ी वजह DGISI की तैनाती भी थी।
عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو کہ ندیم انجم صاحب سے پہلے DGISI تھے ان کو برقرار رکھا جائے کچھ مزید عرصے کے لیے. اور عمران خان صاحب چاہتے تھے, جو ان کا ایک پبلک سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر, وہ یہ تھا کہ چونکہ افغانستان سے ابھی امریکہ کا انخلا ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں, انریسٹ ہے, ہو سکتا ہے پاکستان اس سے متاثر ہو امن و امان کے حوالے سے. تو چونکہ جنرل فیض حمید صاحب اس سارے سچویشن میں جب افغان وار جاری تھی, جو امریکہ کا انخلا تھا, وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کنیکٹڈ ہیں, تو اس لیے عمران خان صاحب کا ماننا تھا کہ شاید انہیں تھوڑی دیر کے لیے اور DGISI رہنے دینا چاہیے. جبکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ نئے آرمی جو DGISI چیف ہیں وہ نئے تعینات کر دیے جائیں, اور DGISI جو موجودہ والے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب, ان کی اسٹرانگ ریکمنڈیشن تھی کہ ان کو بنا دیا جائے. عمران خان صاحب نے اس معاملے کو کافی التوا کا شکار رکھا اور 3 مہینے تک بھی ان کی جو ایک تعیناتی تھی اس کی سمری کے اوپر, اس کے نوٹیفیکیشن کے اوپر دستخط نہیں کیے اور اسے روکے رکھا. یہ بات کافی زیادہ ایک تناؤ کا باعث بنی باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان. اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس تعیناتی کے حوالے سے یہ خدشہ ہو چلا تھا کہ جو یہ ندیم انجم صاحب آئیں گے تو اس کے بعد شاید ان کے لیے حالات اتنے سازگار نہ رہیں, اور عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی کہ جنرل باجوہ کے جو معاملات ہیں وہ PDM کے ساتھ کافی حد تک سیٹل ہو چکے ہیں, اور وہ ان کو شاید اقتدار سے نکالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, کوئی پلان کر رہے ہیں. تو شاید اس لیے بھی عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کا کوئی بااعتماد بندہ DGISI رہے تاکہ وہ ان کو تمام حالات سے باخبر رکھے. لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا, اور 3 مہینے تک التوا کے باوجود بھی عمران خان صاحب اس سمری کو روک نہ سکے, اور الٹیمیٹلی DGISI ندیم انجم صاحب کو تعینات کر دیا گیا. پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ چیزیں کس طرح سے ہوئیں. عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال دیا گیا, اور اس کے بعد عمران خان صاحب آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے 1.5 سال سے عطاب کا شکار بھی نظر آ رہے ہیں. اور اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام لوگ جس میں آپ کا موجودہ یعنی پاکستانی میڈیا بھی شامل ہے اور انٹرنیشنل بھی, وہ اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکالے جانے کی وجہ صرف عدم اعتماد نہیں تھی جو پولیٹیکل جماعتوں نے اپنے طور پر کر لی, بلکہ اس میں پورا اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار تھا. بہرحال اب پرانی اسٹیبلشمنٹ تو جا چکی ہے, نئے آرمی چیف بھی آ چکے ہیں اور نئے DGISI بھی, لیکن یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو DGISI کی تعیناتی ہے وہ ایک اہم پوسٹ پاکستان میں اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ جو DGISI ہیں وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے کافی بااعتماد بھی ہوتے ہیں. اب اس حوالے سے جو آرمی چیف ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہی شخص ہو جو کہ ان کے ساتھ بھی اتنا ہی کنیکٹڈ ہو, ویل کنیکٹڈ ہو, اور ان کا بااعتماد ساتھی ہو. تو اب ایسی صورتحال میں جب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ایک اپنا ٹینیور پورا ہو رہا تھا اور سپٹمبر میں وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے, تو ایسے موقع پر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو مزید 1 سال کی توسیع دی جا رہی ہے اور ان کو تعینات رکھا جائے گا مزید 1 سال کے لیے DGISI. تو بہت سے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا DGISI کو بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے قانون کے مطابق؟ کیا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ قانون کے مطابق اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں, لیکن ممانعت بھی کوئی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایک ہمیں ہسٹری میں اگزامپل بھی نظر آتی ہے. یہ اگزامپل ہے آپ کو فارمر DGISI جنرل شجاع پاشا کی, جن کے حوالے سے اکتوبر 2008 سے مارچ 2012 تک کا ان کا ٹینیور ہے, اور بیسکلی انہیں 2011 میں ریٹائر ہو جانا تھا, یعنی 18 مارچ 2011 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا, لیکن انہیں 1 سال کی توسیع دی گئی اور پھر وہ 2012 کے مارچ میں ریٹائر ہوئے تھے. تو اس طرح سے یہ ایک ایگزامپل موجود ہے کہ DGISI کو بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. اگرچہ ہم آرمی چیفز کے حوالے سے تو پہلے بھی دیکھتے ہی رہے ہیں کہ ایکسٹینشنز ملتی رہی ہیں, لیکن DGISI کی بھی ایگزامپل موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ایکسٹینشن کے حوالے سے باقاعدہ ایک قانون سازی بھی ہو چکی ہے. جب جنرل باجوہ صاحب کو بنایا گیا تھا تو اس میں ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی بھی کروا لی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے. تو بہرحال اب کیا یہ تعیناتی ہوتی ہے یا نہیں, اس پر ابھی جتنی بھی باتیں ہیں وہ فی الحال تو قیاس رائے ہیں جب تک کہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا. لیکن بہت سارے لوگ اس بات کے لیے کافی نظر آ رہے ہیں کہ پر امید ہیں کہ DGISI کو کم از کم 1 سال کی ایکسٹینشن ضرور آفر کی گئی ہے, اور ابھی انہوں نے اس پر حتمی فیصلہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو, اور اس میں شاید جو موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب ان کی بھی
ولنگنیس ہو سکتی ہے, ان کا بھی اعتماد انہیں حاصل ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی اس بابت کیا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن یہ بڑی کی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی موجودہ حالات میں, جبکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بہت اسٹرانگ نیریٹو جو ہے ان دونوں حضرات کا سامنے آ چکا ہے, اور اب الیکشن کا بھی ٹائم آنے والا ہے, تو اس سارے پیریڈ میں اگر مزید وہ تعینات رہتے ہیں تو ان کا کیا کردار ہوگا یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمایوں دلاور صاحب جو جج صاحب ہیں توشہ خانہ ٹرائل کیس کے حوالے سے, ان کے اوپر اعتراض پی ٹی آئی نے ڈال دیا تھا کہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ سے جس طرح کی بکس سے بھری ہوئی اور بڑی توہین امیز اور تضحیک آمیز قسم کی پوسٹ ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ, تو اس لیے آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ان کا کیس سنیں, کیونکہ اس سے آپ کی جانبداری جو ہے وہ پہلے سے ہی واضح ہے. تو انہوں نے ان تمام باتوں کی یہ تو تصدیق کر دی کہ یہ اکاؤنٹ ان کا ہے, لیکن ان پوسٹ سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی پوسٹ میری نہیں ہے. تو اب اس پہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ جی اکاؤنٹ میرا ہے اور اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میں نہیں کر رہی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, اور اس کی کوئی توجیہ بھی انہوں نے پیش نہیں کی. تو پھر اگر وہ آپ نے پوسٹ نہیں کی تو پھر وہ کس نے کی اور کیسے کر دی آپ کی اجازت کے بغیر, تو یہ ایک بڑا سوال ہے. پہلے تو یہی ایک اٹ سیلف ایک غلط بات ہے کہ کسی جج کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو, لیکن اگر ہو بھی تو وہ اس قسم کی کسی لیڈر سے متعلق اگر خاص کوئی نیریٹو کی ترویج کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اس کے کانڈکٹ کے اوپر سوالیہ نشان بن جاتا ہے. لیکن بہرحال جی وہ بضد ہیں, اور نہ صرف وہ بضد ہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ وہ بڑی تیزی سے ٹرائل کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے جتنی بھی چیلنج کی گئی ہیں فیصلے اپیلیں وہ بھی سنوائی کے لیے عدالتیں لگا ہی نہیں رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو عدالت میں اس پر سماعت کرنی تھی, لیکن وہ چیف جسٹس صاحب بھی اس وقت سماعت نہیں کر رہے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے معاملے میں عمران خان صاحب کے گرد گھیرا کافی تنگ ہو رہا ہے, اور اعتراض کے باوجود بھی جج صاحب نے سیٹ نہیں چھوڑی ہے. جبکہ اس کے برعکس پی ڈی ایم جب بھی ججز پر اعتراض کرتی ہے, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ کیس میں جج بینچ کا حصہ تھے, تو اس پر اعتراض کر دیا گیا, وہ الگ ہو گئے. اسی طرح اور بھی 2-3 موقعوں پر ایسا ہی ہوا ہے کہ جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو جج صاحبان الگ ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ہمیں ایسا معاملہ دیکھنے میں نہیں آیا. تو یہ ایک کویسچنیبل بات ہے کہ آخر ہمایوں دلاور صاحب اتنا زیادہ بضد کیوں ہیں. کیا وہ کوئی مجبوری ہے ان کو کہ انہوں نے لازمی یہ کیس سننا ہے, یا وہ پھر خود اپنے شوق سے یہ کیس سننا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال کیس وہ سنیں نہ سنیں, فیصلہ بہرحال انہیں انصاف پر ہی کرنا چاہیے. کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب ضرور پیش ہو رہے ہیں, وہاں پر ان کی کچھ حفاظتی ضمانتیں چل رہی ہیں, اور پہلے تو حفاظتی ضمانت کے لیے آئے, پھر مچلقوں کے لیے آئے. بڑی دلچسپ انہوں نے 2 باتیں کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ شو کرتی ہیں کہ یہ کتنا بندہ آپٹیمسٹک ہے ابھی تک. اور ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ جی اس وقت جو چیزیں ہیں وہ بڑا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, لگ رہا ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا, تو انہوں نے کہا مجھے تو حالات بڑے اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں حالات سازگار ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ کامنٹ تھا ان کا کہ ایسے حالات میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کوئی ان کے لیے سازگار ہو رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کیوں کہا ہے, یہ ایک بڑا زبردست انالیسز ہے پورا, جو کہ پھر کسی وقت کریں گے, لیکن یہ ان کے کم از کم آپٹیمزم کو شو کرتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ان سے یہ جب کہا گیا کہ جی آپ کو عمران احمد خان نیازی کہہ کر پکارا جاتا ہے, تو اس پہ بھی وہ اسمائل کیے اور انہوں نے کہا کہ میرا پورا نام تو عمران احمد خان نیازی ہی ہے, اور بلکہ بہت عرصے تک مجھے صرف عمران خان ہی کہا جاتا رہا, مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ میرا پورا نام لیا جاتا ہے, تو آئی لائک اٹ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کوئی بات اگر یہ عمران خان کو چڑھانے کے لیے بناتے ہیں کہ جی نیازی نیازی کہیں گے یا نام بگاڑنے کی کوشش کریں گے, تو اس سے کوئی انہیں برا لگے گا, تو وہ بھی ان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. اور عمران خان صاحب بڑے آسانی سے ایسی بال جو کہ انہیں ہٹ کر سکتی ہے اس کو ویل لیفٹ کر دیتے ہیں کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو اتنے غصے میں باؤنسر پھینکا جائے, وہ آپ آرام سے پیچھے ذرا سا ہٹ کر اس کو چھوڑ دیں, اور پھر جو باؤنسر مارنے والا ہے اس کی ساری انرجی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو بالکل عمران خان صاحب یہ جو پی ڈی ایم والے ان کے ساتھ ایسا ہی کر دیتے ہیں کہ کوئی انرجی لگا کے وہ اتنا بڑا کوئی اپنی طرف سے کریٹ کرتے ہیں انہیں چڑھانے کے لیے, ہٹ کرنے کے لیے. تو عمران خان صاحب اس کے اوپر اپنے کول سے رسپانس سے کافی زیادہ اس کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں, ڈیفیوز کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کو مریم صفدر کہہ دیا جائے, یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر بلاول زرداری کہہ دیا جائے, تو بات کافی ادھر ادھر سے آتا ہے جی ان کا نام یہ ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے. تو نہ جانے, حالانکہ وہ ان کا پورا نام کا حصہ ہے اور وہ لوگ ان کے اپنے ہی ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے نام, تو پتہ نہیں کیوں وہ پھر بھی اس پہ کچھ چڑ سے جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہے. عمران خان صاحب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انہیں نیازی کہا جاتا ہے.
لیکن ان تمام باتوں کے الگ میں کچھ اس طرف ضرور آؤں گی کہ کچھ صحافی حضرات جو ہیں وہ بڑی کانٹروورشل باتیں کر رہے ہیں، ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں، خیر صحافیوں کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. لیکن میرے اس سے نظر سے گزری سلیم صافی صاحب کی ایک ٹویٹ، جس میں وہ جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی لانچ ہوئی تھی کل، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی سبھی یہاں پہنچیں گے جلدی، اور جو نہیں پہنچیں گے عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے وہ یا تو جیل جائیں گے یا پھر اسی طرح بھاگ رہے ہوں گے. تو یہ ایک ٹویٹ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا دھمکی دے رہے تھے، کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب اگر آپ پرویز خٹک کی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے کے پی میں تو پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا، آپ پہ مقدمات ہوں گے، آپ کو نشانہ بنایا جائے گا اور آپ کو پی ٹی آئی ہر حال میں چھوڑنی پڑے گی. وہ کیا بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدالتیں نہیں ہیں، اور اس لیے آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ کر لیں؟ ان کے ٹویٹ میں ایک رونت بھی تھی، ان کے ٹویٹ میں ایک دھمکی بھی تھی، اور ان کے ٹویٹ میں ایک عجیب سی بے حسی مجھے محسوس ہوئی کہ آپ یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس بات کو کنڈیم کریں کہ کیوں کسی کو مجبور کیا جائے کہ زبردستی کوئی پارٹی جوائن کرے، کیوں آپ ان کو گن پوائنٹ کے اوپر جو ہیں وہ پارٹیاں بدلوا رہے ہیں. آپ بطور صحافی اور ایک آزاد انڈیپینڈنٹ صحافی ہونے کے ناطے، یا جمہوری اپنے آپ کو کہلواتے ہیں آپ لوگ، تو اس کے ناطے تو آپ لوگوں کو ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کی منافقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، جب یہ ان چیزوں کو کنڈیم کرنے کے بجائے نہ صرف یہ کہ یہ پیامبر بنے ہوئے ہوتے ہیں مخصوص حلقوں کے کہ جی آپ ذرا جا کے تھلی مچا دیں، ڈراوا ڈال دیں پورا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ایسے نہیں تو ویسے نہیں، ایسی کی تیسی، اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. تو یہ آج کل بہت سارے صحافی ہوں وہ اس قسم کے آپ کو ٹویٹس کرتی نظر آ رہے ہوں گے کہ حسن ایوب صاحب ہوں یا سلیم صافی صاحب ہوں. میں نے عمران شفقت صاحب کا بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی حلقوں نے بتا دیا ہے کہ جو وکیل ہیں جو عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں، یا جو صحافی ہیں جن کو بڑا عمران خان سے محبت جاگی ہوئی ہے، تو ان کو بھی اب بلا کے ذرا پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو یعنی آپ لوگ ان کے ماؤتھ پیس بن کے الٹا ڈرانے والوں میں شامل ہوئے پڑے ہیں. تو آپ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ بھائی یہ کیا اصول ہے؟ بھائی کسی کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی کوئی اگر کوئی مختلف بات کر رہا ہے تو اس کی پھر خیر نہیں. تو یہ لیول آ چکا ہے صحافت کا ہمارے ملک میں. اور پھر مزے کی بات ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر یہ لوگ نہ تو شرمندہ ہوتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہی جو ایک صحافت کا پیشہ ہے اس کا کیسے گلا گھونٹ رہے ہیں. یعنی کل کلاں کو اگر حالات ٹرن ہو، جو کہ ہمارے ہوتے رہتے ہیں ملک میں، آپ کو پتہ ہے پیج پھٹتے دیر نہیں لگتی، تو پھر کل کلاں کو یہ لوگ شاید کسی اس میں آئے ہوئے ہوں تو پھر یہ ان کو بڑی اس بات کی مروڑ اٹھ رہے ہوں گے پیٹ میں کہ جناب کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے. پھر ان کے انسانی حقوق کی یہ چیمپئن بن رہے ہوں گے، جمہوریت کے یہ چیمپئن بن رہے ہوں گے. لیکن بات یہ کہ اب یہ منافقانہ طرز عمل جو ہے عوام بڑے اچھے سے پہچان چکی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اس کے باوجود بھی کیسے آ کر دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.